बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन मोहतरम, करबला के बन में शाम ग़रीबा आ गई। करबला का मंज़र, जले हुए ख़ैमे, कटे हुए लाशें, रेग़ज़ार करबला, आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी, जवानों का खून, बच्चों की शहादतें, और उसके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ख़वातीन के ख़ैमों का लुटना, उनको आग लगाया जाना, बच्चों का तस्बीह के बिखरे हुए दानों की तरह सहरा में निकलना, ख़वातीन, बच्चे और शाम ग़रीबा। ये अलम, ये मुसीबत चश्मे फ़लक ने पहले कभी नहीं देखी। ये कुर्बानी, इसका मकसद और शाम ग़रीबा का अहवाल तारीख़ इंसानी की एक लाज़वाल दास्तान, एक अदीमुन नज़ीर कुर्बानी। इस पर गुफ्तगू करते हैं शाम ग़रीबा के इस माहौल में। हमारे साथ जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब क़िबला मौजूद हैं, हमारे मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, आप भी हमारे मुल्क के मारूफ़ ख़तीब हैं। और आज के दिन और इस शाम के दर्द को बसूरत कलाम बयान करने के लिए हमारे साथ ज़ुहैर अब्बास मौजूद हैं। जनाब आगा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, आज की शाम जो अब ये उतर रही है, सूरज डूब रहा है, जो कुछ दिन को हुआ और जिस अलम के साथ ये शाम आई, इसको चश्मे फ़लक ने कैसे देखा, रेग़ज़ार करबला ने कैसे देखा, और हम नाज़रीन तक इस अलम को कैसे पहुंचा सकते हैं, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। सबसे पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को और उन तमाम लोगों को जिनके दिल नबी करीम की खुशी में खुश और गम में अफसरदा होते हैं, उन सब की बारगाह में नबी के घराने के लुटने के इस मौके पर और नबी के फर्जंदों की शहादत के इस मौके पर तस्लीयत पेश करता हूँ। ये साआत और ये लम्हात मामूली लम्हात नहीं हैं, मामूली साआत नहीं हैं। ये वो लम्हात हैं जिसमें अगर इंसान की बातनी निगाहें खुल जाएं और चश्मे बसीरत हुआ हो तो लोग देखेंगे कि अरबों खरबों फरिश्ते अज़ादार हैं, आसमान सुर्ख है, कायनात खून से रंगीन है, ज़मीन खून उबल रहा है, कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नबी के गम में गमगीन और अश्कबार न हो। ये ऐसा मौका है जिसमें इंसानों को ये मैसेज मिल रहा है कि अल्लाह के अज़ीम तरीन वली की बेदर्दाना तरीन शहादत के नतीजे में कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस हस्ती की याद और मुसीबत में इस वक्त सोगवार भी है, अफसरदा भी है, गमज़दा भी है, मातमदार भी है। बेशक सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही। हाँ, अगर बेहिस इंसान खामोश रहें या लाताल्लुक़ रहें तो वो चलती फिरती लाशें हैं, इसलिए उनको इंसान कहना इंसानियत की शायद तौहीन हो। करबला की तमाम दास्तान और तमाम वाक़यात अजीब व गरीब हैं, लेकिन आशूर के दिन का वाक़या सबसे ज़्यादा अजीब है। आशूर वो दिन है जब इन्हीं हम जैसे इंसानों ने देखा कि लाशों के गलों से भी, लाशों के हल्क से भी, लाशों के उन सरबुरीदा हिस्सों से भी कलमात, अल्फाज मुकम्मल तौर पर अदा हो रहे थे। उस मौके पर हम जैसे गुनाहगार इंसानों की निगाहों ने भी देखा कि लबे हुसैन कुरान की आयात की तिलावत में मसरूफ़ था। उन लम्हात में हम जैसे लोगों ने भी अपनी आँखों से देखा
کہ نبی کا گھرانہ لٹ رہا تھا اور آگ لگی ہوئی تھی، شعلے بلند تھے، بچے بلک رہے تھے، لیکن نبی کے گھرانے کے افراد ناشکری کے الفاظ کی ادائیگی کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے اور اللہ کی اس قربانی کے حوالے سے دست بدعا تھے کہ اللہ اس قربانی کو ان کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ یعنی رضا کا عظیم ترین مظہر بھی یہ لمحات ہیں، اور امتحانات کے سخت ترین مناظر بھی انہی لمحات میں انسان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خود چونکہ ولی خدا ہیں، ولی خدا اللہ کی صفات کا زمین پر مظہر ہوتا ہے، اور وہ جو مظہر صفات خدا ہے وہ جتنا کامل ہوگا اس کی مظہریت بھی اتنی ہی کامل ہوگی۔ جتنا وہ شخص خود اپنی ذات میں کمال کے مقام پر ہوگا، اللہ کی صفات کا اس دنیا میں انعکاس بھی وہ اسی حساب سے کمال کے ساتھ کرے گا۔ اللہ خود صابر ہے لیکن صابروں کو پسند کرتا ہے، چونکہ صبر اللہ کی صفت ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندوں میں یہ صفت پیدا ہو۔ اللہ غفار ہے لیکن معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو مغفرت پسند ہے۔ اللہ خود پاک، طاہر اور مطہر ہے، اس لیے اپنے بندوں میں بھی وہ انہی صفات کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم ان صفات خداوندی کے حوالے سے کربلا میں غور کرتے ہیں تو بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، جیسے جیسے مصیبت کی مقدار میں اضافہ ہو رہا تھا، جیسے جیسے دکھ اور تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور کی روشنی میں، نورانیت میں، ان کے استقلال میں، ان کے استقامت میں، ان کے چہرے کے شکوہ میں، جلال میں، اور ان کے اعمال کے اندر اطمینان قلب میں اسی حساب سے اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ پہلے بھی صابر تھے لیکن یہاں پر صبر کی انتہا پر تھے، وہ پہلے بھی شاکر تھے لیکن یہاں پر ان تمام مصیبتوں کے بعد چونکہ مصیبتیں بڑھتی ہیں تو انسان ٹوٹتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط سے مضبوط تر ہو کر بتا رہے تھے کہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی ہماری ان صفات کے اظہار کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے یہ جو آخری لمحات ہیں یہ عالم انسانیت کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے دامن سے متوسل ہو جائے، متمسک ہو جائے اور تمسک اختیار کر لے تو یقیناً وہ نور ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ جو آیت سورہ فجر کی ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن اس کی مصادیق کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی بہترین مصداق حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی، اللہ کی طرف پرواز کیجیے، رجوع کیجیے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یعنی خود آیت اور اس کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان فاصلے نہیں ہیں، اللہ سے متصل ہے یہ انسان، اللہ سے متصل ہے یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار۔ ارجعی الی ربک، کس کیفیت میں؟ راضیتاً مرضیہ، کہ گلا کٹا کر، گھر لٹا کر، خیمے جلوا کر، بچوں کو شہید کروا کے، اپنے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بیٹوں کی لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر، ان کے اعضائے بدن کو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو سر اٹھا کر کہے رضن برضاک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، تو یہ جملے آپ انبیاء سے نیچے کے لیول پر کہیں پر تصور نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان جملوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں
اپنے اس رضا کے مقام کا اظہار فرمایا، اس لیے اللہ نے کہا راضیتاً مرضیہ، اس کیفیت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں اور آپ کا رب آپ کے اس مقام سے راضی ہے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، شام غریباں کے لمحات ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے تک جو کیفیت ہم نے احادیث کی کتابوں میں پڑھی، خود ختم مرتبت محمد مصطفیٰ فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے خواب میں آئے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی ہے کہ کربلا کی خاک سر پر ہے، ہاتھ میں کربلا کی مٹی ہے، حضرت سلمہ سے فرما رہے ہیں اور اس جلیل القدر صحابی سے کہ میں کربلا سے آیا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور یہی وہ لمحات ہیں۔ پھر حضرت ام المومنین ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھی جو خود رسول اللہ نے دی تھی کہ یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ تو جو رسول اللہ کی کیفیت ہے اس وقت، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ کائنات پر اس وقت کتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کی یہ حالت ہے۔ اور پھر اس وقت جو مخدرات عصمت کی حالت ہے، جو لٹے ہوئے خیمے ہیں، جو جلے ہوئے خیمے ہیں، جو کربلا کی خاک ہے، اور یہ خواتینیں، یہ کون خواتین ہیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی خواتین ہیں، کوئی معمولی خواتین نہیں ہیں۔ لیکن جو اس وقت حالت ہے، وہ کیفیات آپ ہمارے ناظرین تک کیسے منتقل فرمائیں گے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر کیوں نیزے چڑھدے ہو، جے کر کردے ملاحظہ نبی سروردا تاں تمبو خیمے کیوں سڑدے ہو، 70,000 جو آل ماہا اگے حسین دے مردے ہو، سچا دین تنہاں دا باہو جو سر قربانی کردے ہو، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ، اور ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آئے۔ بے شک یہ دنیا کی واحد شہادت ہے کہ جو قبل از شہادت بھی جس پر نبیوں کے امام آنسو بہا رہے ہیں۔ بے شک دنیا میں ہر حادثے کے بعد رویا جاتا ہے، جب کوئی قربانی دے دیتا ہے پھر آنسو بہائے جاتے ہیں، جب کہیں مصائب آتے ہیں تو پھر لوگ روتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام عالی مقام کے کہ آپ کا بچپنا ہے، آغوش رسول میں کھیل رہے ہیں اور آقا کی آنکھیں برس رہی ہیں، اور ام سلمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں کہ شاید کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ پوچھا کہ آقا آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے اور آپ اس قدر آہو سسکیوں سے رو رہے ہیں اور آہو بکا سے رو رہے ہیں کہ آپ کی آواز صحن کے اندر آئی ہے، کیا وجہ ہے جبکہ مولا حسین تو کھیل رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہ بھری اور فرمایا بھی ایک فرشتے آئے تھے جو اس سے قبل کبھی نہیں آئے، انہوں نے مجھے آ کر آگاہ کیا کہ جس شہزادے کے لب و رخسار کے آپ بوسے لے رہے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ 61 سن ہجری میں انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ گویا قبل از شہادت آنسو بہانا اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو بعد از شہادت اگر کسی کی آنکھیں غم حسین میں نہیں برستی ہیں تو اس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی اور قلبی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ افتخار عارف نے کہا تھا نا کہ حسین جب لائے گئے تھے آغوش پیمبر پہ، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ یقیناً وہ آنسو ہمیں ایک تو پیغام دے رہے ہیں کہ غم حسین میں رونا یہ نبیوں کے امام کی سنت اور طریق ہے۔ خود ابو ہریرہ سجدے میں سر رکھ کر 61 سن ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے اور 60 سن ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ خبر مشہور تھی۔ بالآخر
قرآن حکیم کی وہ آیت جس کو ہم پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کس کے لیے اتری ہوگی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ اچھا، یہ جو آزمانا ہے یہ رب تعالیٰ ہمیشہ اپنوں کو آزماتا ہے، اور جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے قریب تھے، سب سے زیادہ انبیاء میں بھی رب کے قریب تھے، اور حسین منی وانا من الحسین کا منصب دیکھا جائے تو بعد از رسالت مولا حسین بھی ذات پیغمبر کے اور پھر ذات خدا کے بہت قریب تھے۔ اس لیے ان آزمائشوں کو جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہم آزمائیں گے، ان ساری آزمائشوں میں دیکھیں تو مولا حسین تنہا ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کو ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ان کو گھر چھوڑنا پڑا، ان کو حرم مصطفیٰ چھوڑنا پڑا، حرم خدا، حرم ابراہیم کی صورت میں اسے چھوڑنا پڑا، اور تمام امت سے گویا آپ لا تعلق ہو کر تنہائی کے عالم میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کان ہے سن نہیں رہا، دل ہے قبول نہیں کر رہا۔ اس ماحول کے اندر بھی مولا حسین شب عاشور تھی تو خدا کی بارگاہ میں، روز عاشور تھا تو خدا کی بارگاہ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جس کو ہم صبر کا مقام کہتے ہیں اور صبر حسین سے یاد کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صبر حسین نہیں تھا، وہ مولا حسین صبر کی اس معراج پر تھے کہ آپ سیدنا امام حضرت علی اصغر کا لاشا اٹھا کے یہ کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے میرا علی اصغر قبول کر لیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے میرا علی اکبر قبول کر لیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے اون محمد قبول کر لیے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے غازی علمدار کو قبول کر لیا۔ گویا اس قبولیت کے مقام پر آپ تھے کہ جہاں دنیا آج تصور تو کر سکتی ہے لیکن حسین کے بعد کوئی حسین جیسے نہ صبر کو پا سکتی ہے نہ شکر کو پا سکتی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی طرف سے لوٹنے کا، یعنی قرآن حکیم نے یہ تو کہا تھا شہید زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، لیکن دنیا نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بدر و حنین بھی سجے، احد و خندق بھی سجے، اور اس کے بعد بھی جنگیں رہیں اسلام کی، لیکن کربلا ایک ایسی جنگ تھی جس کے بعد یہ پیغام ملا کہ شہید یوں زندہ ہے کہ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر سورہ کہف کی آیات سنا کر دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہیں، تم انہیں جدا نہیں کر سکتے، حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو مجتمع ہو کر آئیں گے۔ چونکہ مقدمہ حسین نے کربلا میں قرآن کا لڑا تھا، اس لیے اسی کی آیات سورہ کہف کی صورت میں سنا کر یہ پیغام دیا کہ نیزے کی نوک پر میرا سر ہے لیکن جیتے ہم ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ تلوار ہی خون پر غالب آئی ہے، کربلا نے تاریخ کا دھارا بدلا اور خون تلوار پر غالب آیا۔ ہمیشہ فاتح غالب آتا ہے مفتوح پر، لیکن تاریخ نے پہلی بار دیکھا ہے کہ مفتوح فاتح پر غالب آ گیا، اور دنیا آج یزید کو تو مردہ آباد کہتی ہے، حسین پاک کو زندہ آباد کہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ظہیر عباس، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت سے متعلق کوئی کلام ہمیں سنائیے۔ خیام جلتے ہیں شامیں، غریباں چھائی ہے، خیام جلتے ہیں شامیں، غریباں چھائی ہے، یہ کیسے حال میں یا رب علی کی جائی ہے، ہٹائے لاش شبیر سے کوئی پتھر، ہٹائے لاش شبیر سے کوئی پتھر، سکینہ باپ کے سینے
سکینہ باپ کے سینے پہ سونے آئی ہے، اور کیا تھا خیموں سے رخصت جنازے کی صورت، کیا تھا خیموں سے رخصت جنازے کی صورت، بہن سمجھتی تھی بھائی، بہن سمجھتی تھی بھائی سے اب جدائی ہے، خیام جلتے ہیں شامیں غریباں چھائی ہے، اور اتر چکی سر زینب سے چادر تطہیر، اتر چکی سر زینب سے چادر تطہیر، ردا جو سر پہ ہے وہ خاک سے بنائی ہے، خیام جلتے ہیں شامیں غریباں چھائی ہے، اور یہ کیسا تیر ہے اصغر کے حلق میں پیوست، یہ کیسا تیر ہے اصغر کے حلق میں پیوست، یہ اہل شام کی بچوں، یہ اہل شام کی بچوں سے کیا لڑائی ہے، خیام جلتے ہیں شامیں غریباں چھائی ہے، وہ سر وہ بازو وہ مشکیزہ وہ علم اکبر، وہ سر وہ بازو وہ مشکیزہ وہ علم اکبر، وفا کے نام پہ عباس، وفا کے نام پہ عباس۔ ناظرین، شام غریباں کے اس المناک موقع پر ہمارا پروگرام اور ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، یہ پروگرام جس وقت ہو رہا ہے اس وقت شام غریباں کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا میں بہت سے حصوں میں شام غریباں اتر چکی ہے، بہت میں ابھی آئے گی۔ یہ وہ شب ہے شام غریباں کہ جس میں ایک عظیم قربانی کے وقوع پذیر ہونے کے بعد کے لمحات ہیں اس وقت۔ سردار قافلہ، سردار جنت اس وقت اپنا گلا کٹا کے شہید ہو کے سو رہے ہیں۔ ان کے انصار، ان کے بچے 18 جو روایت کے مطابق جوانان بنی ہاشم ہیں، وہ ان کے ان خواتین کے سامنے اس وقت قربانی دیے ہوئے ان کے لاشیں ہیں۔ اس کیفیت کو گفتگو سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کیا عظیم مقاصد تھے کہ جن کے لیے ان عظیم ہستیوں نے قربانی دی، اور اب یہ مخدرات عصمت بھی اسی اطمینان کے ساتھ اس المناک سچویشن پر صبر کیے ہوئے ہیں، بلکہ بی بی زینب تو شکر کر رہی ہیں اور دیگر۔ فرمائیے گا۔ اس کا جواب میرا خیال ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرنا چاہیے۔ نبی کریم کیوں مبعوث برسالت ہوئے؟ نبی کریم کیوں جنگ بدر میں ان سخت ترین حالات میں مشرکین مکہ اور مشرکین قریش کے سامنے کھڑے ہوئے؟ نبی کریم نے جنگ احد میں کیوں اتنی عظیم قربانیاں دیں، لیکن صبر اور تحمل
اور برداشت اور استقامت کا جو رستہ تھا اس کو ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں فرمایا. جو اہداف نبی کریم کے بدر اور احد میں تھے وہی اہداف امام حسین کے کربلا میں تھے, چونکہ ایک ہی سلسلہ ہے. ابتدا نبی کریم ہے اور اس کو اپنے عروج تک پہنچانے والی ہستی امام حسین علیہ السلام. اس لیے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے تھے نبی کریم کی نصرت کے لیے, وہ فرشتے کربلا میں نازل ہوئے, آئے, عرض کیا مولا حسین ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی مدد کر سکیں اور جنگ لڑ سکیں. فرمایا کہ مجھے تمہاری نصرت کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگ طاقت کی جنگ نہیں ہے, اسلحے کی جنگ نہیں ہے, فوج اور فوج کی جنگ نہیں ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس لیے یہ اصل نہیں ہے کہ کتنے لوگ مرے اور کتنے لوگوں نے شہادت دی, بلکہ اصل یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے کون لائن کے اس طرف کھڑا ہے اور کون لائن کے اس طرف کھڑا ہے. بے شک. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ان فرشتوں کی مدد کی آفر کو رد کیا شکریہ کے ساتھ اور وہ واپس چلے گئے. اب اگر آپ خود کربلا میں دیکھیں تو آپ کو ایک بات بڑی ہی حیرت انگیز لگے گی کہ عام طور پر عام جنگوں میں تمام مسلمانوں کا یہ حال رہا کہ جب جنگ ہوتی تھی کوشش کی جاتی تھی سامنے والوں کو زیادہ سے زیادہ مارا جائے, چونکہ عددی برتری اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب سامنے والے لشکر کے زیادہ لوگ مارے جائیں. احد کے حوالے سے مشکل یہی تھی کہ جب باقی لوگ چھوڑ گئے اور نبی کریم اور امیر المومنین رہ گئے تو یہ احساس پیدا ہوا کہ مشرکین کو فتح نصیب ہوئی ہے, چونکہ ان کے خوف سے باقی لوگ بھاگے ہیں. بدر میں مسلمانوں کے کم ہونے کے باوجود اگر دشمن کے زیادہ لوگ مرے ہیں تو بدر کو اس حوالے سے اسلام کی فاتحانہ جنگ قرار دیا جاتا ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کتنے مارے. لیکن کربلا کی جنگ ان جنگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر جنگ ہے, اس لیے اس جنگ میں جن چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے وہ ہیں ویلیوز, وہ ہیں اہداف, وہ ہیں حق کا پرچم بلند رکھنے کے لیے قربانی دینے کی لمٹ کیا ہے, کہاں تک قربانی دی جا سکتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو مار دے, تسکین ہوتی ہے اندر سے کہ میں نے اپنے دشمن کو مار دیا, لیکن اگر کوئی شخص کسی دشمن کو دشمن سمجھتے ہوئے اس کو مارنے کی بجائے اس کے کفر کو مارنا چاہے اور اس کی روح کو اسلام سے مشرف کرنا چاہے تو یہ اس سر کے قتل اور سر کے کاٹنے سے کروڑوں گنا زیادہ مشکل کام بھی ہے اور بڑا ہی صبر آزما بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی جنگ یہاں پر مشرکین سے نہیں تھی, احد اور باقی جنگوں میں جنگ مشرکین سے تھی, اس لیے مشرک کی گردن کاٹی جا رہی تھی. یہاں پر مسلمانوں سے تھی جن کے اندر کفر بھرا ہوا تھا, اس کفر کو اسلام میں تبدیل کرنا تھا. لہٰذا ہدف یہ نہیں تھا کہ ان کی گردنیں کاٹی جائیں. اس لیے آپ کو دو جگہ یہ روایت ملتی ہے, ایک صفین میں اور ایک کربلا میں. امام علی علیہ السلام نے صفین میں ایک عجیب کام کیا. حضرت مالک اشتر جب آئے خیمے میں اور فرمایا کہ عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آج میں نے آپ کی نسبت زیادہ لوگ مارے ہیں. فرمایا نہیں, فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان, عدد میں تم نے زیادہ مارے لیکن میرا جو نہ مارنا ہے اس کے پیچھے ایک راز اور حکمت کا فرما ہے. وہ کیا ہے؟ میرے سامنے جو بھی آیا میں نے یہ دیکھا کہ آیا اس میں یا اس کی آگے آنے والی نسل میں ہدایت پانے کے لیے روشنی موجود ہے یا نہیں. اگر ہدایت کی روشنی اس کے اندر یا اس کے بعد والی نسل کے اندر موجود تھی تو اس ہدایت کی روشنی کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا, ہٹایا, اس کو مارا نہیں, آگے بڑھا ان کی طرف جس کی پوری نسل گمراہ ہے. یہی کیفیت آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے. اس لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جنگ میں جب آپ لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو جو سامنے آتے ہیں ہر ایک کی گردن نہیں کاٹتے بلکہ اپنے تلوار کے دستے سے بعض لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور بعض لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں. پوچھا جاتا ہے تو جواب وہی ملتا ہے جو امیر المومنین کا ہے.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، یعنی اس مصیبت کے وقت یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر آگے آنے والی نسل میں بھی ایک انسان ہدایت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے تو اس ایک انسان کی وجہ سے اس انسان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے ہدایت پانے کا رستہ رکے نہیں، اس کے آنے کا رستہ رکے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہی کام کیا ہے، اور جو اصل اس کی روح تھی وہ یہی تھی کہ کسی طرح سے سامنے والے لشکر کو دین کی طرف دعوت دی جائے، کسی طرح سے اس گمراہی سے نکالا جائے۔ اب ذرا اس کیفیت پر غور کریں۔ آج میرا خیال ہے اس ٹاپک کو چھیڑنے کا شاید ہدف بہت اچھا ہو، چونکہ موقع ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یکو تنہا رہ گئے، حتیٰ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے۔ اب آپ ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو شجاعتوں میں آسمانوں سے بلند ہو، ہمت اور حوصلے میں آسمانوں سے بلند ہو، اور اللہ کا ایسا بندہ ہو جو توحید کی ان بلندیوں پر پہنچا ہوا ہو کہ اس سے پہلے اس سے اوپر کی کوئی منزل نہ ہو۔ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی اپنے ارد گرد کم از کم بھی جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 72 ہے نا، 72 سے زیادہ تعداد لکھی گئی ہے۔ اتنی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے عزیز ترین افراد کی لاشیں دیکھیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھیں، اپنے نوجوان بچوں کی لاشیں دیکھیں، اپنے قریبی ترین دوستوں کی لاشیں دیکھیں، اپنے اچھے اور بہترین عزیزوں کی لاشیں دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد اس کے جذبات کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح کا طوفان ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح کی آگ بھڑکنی چاہیے۔ لیکن حسین ابن علی جب لشکر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، اب بھی یہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے عزیز ترین لوگ شہید ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ راہ راست پہ آئیں تو اکبر کا خون بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، اصغر کا بھی۔ یہ ہے کہ اب بھی اللہ کا دروازہ میں ہوں، اگر مجھ تک آ جاؤ اور میرے ہاتھوں میں بیعت کر لو اور میری صف میں داخل ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے اس ولی نے اللہ کی رحمت کے دروازے کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بند نہیں ہونے دیا۔ اب اگر آپ قرآن میں اس کی مثال دیکھیں نا تو حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک؟ جب موسیٰ دریا میں داخل ہوئے اس سے پہلے تک موسیٰ کی کوشش ہی رہی اور اللہ کا حکم بھی یہی کہ کسی طرح سے فرعونیوں کو واپس لایا جائے دین کی طرف اور اللہ کی طرف۔ یعنی اللہ فرعون جیسے دشمن کو بھی موقع آخری وقت تک دیتا ہے کہ کسی طرح سے راہ راست کی طرف آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی اسی صفت کا کربلا کے میدان میں اپنے عمل سے اظہار کر کے بتایا کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی صفات کے عین مطابق۔ ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ ہے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین شام غریباں کے اس المناک موقع پر ہمارا پروگرام اور ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ابھی جو قبلہ شہیدی صاحب نے فرمایا، اور یہ کربلا کی جنگ کے لیے جو ایک بہت اہم جملہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ انسانی اقدار کی جنگ تھی۔ ایک طرف بلند ترین انسانی صفات تھیں، ان کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف بدترین غلیظ ترین صفات کے حامل لوگ تھے۔ لیکن جب آدمی آج کے دن کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ جو ابھی یہ وقت ہے شام غریباں، تو اتنی شقی القلبی تاریخ میں ملتی نہیں کہ سارا دن چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو تحت ایک کیا گیا، ہزاروں کے لشکر نے سینکڑوں کے لشکر کو، اور سینکڑوں بھی کیا، جو مشہور فگر ہے کہ 72 میکسیمم جائیں تو 120-25 غالباً بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر خیموں کو آگ لگائی اور پھر لوٹا مخدرات عصمت کو، اگر کسی کو کوئی چھوٹا سا کپڑا بھی ملا تو اس نے کھینچ لیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی تک گھوڑوں کی ٹاپوں سے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے اور واعظین اور علماء بیان کرتے ہیں محافل و مجالس میں کہ زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہوئے اس وقت ملتے ہیں۔
یہ آخر کیا شقی القلبی تھی جو سامنے والے لوگوں میں تھی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہو رہی، اور یہ وقت وہ ہے کہ واقعاً انسانیت کو ان کی شقی القلبی، ان کے ظلم، ان کی جو ذلیل ترین جو ان کی صفات ہیں وہ بتانی چاہیے، پہنچنی چاہیے کہ ایک طرف انسانیت اپنے عروج پر ہے اور دوسری طرف وہ کیفیت ہے کہ جانوروں سے نیچے گر گئے ہیں۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ جس مقدمے کو لڑنے مولا حسین اپنے شہزادوں، خانوادے اور اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کر گئے، اس میں جہاں 80 سال کے حبیب ابن مظاہر بھی موجود ہیں تو وہاں ننھے علی اصغر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبالہ میں جو اپنے نانا سے سیکھا تھا اس کی عملی تصویر اور عملی تفسیر آپ نے کربلا میں بیان فرمائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الگ الگ کردار تھے۔ وہ مولا حسین جو آغوش نبوت میں اور آغوش ولایت میں کھیلے تھے، وہ ایک ایسے پلید شخص کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے تھے کہ جو براہ راست اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا تھا، جس نے جو انسانی رشتوں کی حرمت ہے اس کو بھی پامال کیا، جس نے شراب نوشی، جوا، بدکاری، پتہ نہیں وہ کون کون سے عیب ہیں، گویا یزیدی کردار فساد فی الارض کا سبب بن رہا تھا، اور مولا حسین حقیقی اسلام کے نمائندے تھے۔ ایسے میں شہادتیں تو ہو گئیں، لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جہاں ایک طرف تمبو خیمے جلائے جا رہے ہیں، جہاں آنچل اور ردائیں نوچی اور چھینی جا رہی ہیں، وہیں ہمیں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بالوں سے چہرہ ڈھانپتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہ زینبی کردار براہ راست سیدہ کائنات کے کردار کا مظہر تھیں، اور آپ جانتی تھیں کہ یزید کتنا بھی بدبخت اپنے ظلم کی انتہا کر لے، لیکن فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اپنے حیا کو پھر بھی قائم رکھیں گی۔ یزیدیوں نے تو ان لاشوں کی بھی بے حرمتی کی جن کے سر کاٹے جا چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت میں ہمیشہ کہا جاتا ہے بچے سانجے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 72 سر کاٹے گئے تھے، وہ ایک سر نہیں تھا۔ ہاں، ان سروں میں سب سے آگے بلند تر سر جو سر تھا وہ مولا حسین پاک کا سر تھا، جس سر کو جھکانے کے لیے ہر ظلم کی انتہا کی گئی، وقت آخر بھی وہ سر سب سے بلند تر تھا، اور یہ سر پیغام دے رہا تھا ہارا حسین نہیں ہے، ہارے تم ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کربلا آئی مولا حسین اور آپ کے خانوادے پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کربلا، بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام پر آئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ بیمار کربلا تھے، آپ کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، وہ غیرت کی بیماری تھی کہ میرے باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، میرے چچا شہید ہو رہے ہیں، میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں، میرا خانوادہ شہید ہو رہا ہے، بنو ہاشم کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور مجھے پابند کیا جا رہا ہے کہ سلسلہ امامت کی آپ نے جو ہے وہ پرورش کرنی ہے اور آپ نے اسے آگے لے کر چلنا ہے، اس لیے آپ پیچھے رہیں گے۔ ان کو جب نہیں اجازت مل رہی تھی، اس لمحے جو آپ کے وجود کے اندر غیرت کی کیفیت تھی، آپ بھی بنو ہاشم کے جوان تھے، آپ بھی کٹنا چاہتے تھے، اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، کلمہ محمد کی خاطر قربان ہونا چاہتے تھے، حکم تھا نہیں آپ نہیں آ سکتے۔ اس لمحے جو امام زین العابدین علیہ السلام پہ گزر رہی ہوگی، وہ سارا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس لمحے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قربان ہوں ان کے عزم پہ، ان کے جذبے اور ان کی ہمت اور استقامت پہ۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری پھپھی سیدہ زینب کبریٰ کربلا سے مدینہ المنورہ تک میرے ساتھ نہ ہوتی تو زین العابدین کب کا لڑکھڑا گیا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی عظیم خاتون ہے کہ جن کی تربیت بارگاہ علی سے ہوئی تھی، بارگاہ زہرا پاک سے ہوئی تھی، بارگاہ مصطفیٰ سے ہوئی تھی، اس لیے اصل ہمت دینے والی وہ ہستی تھیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے سر سے وہ طاقت،
وہ ہمت، وہ قوت جو مولا غازی عباس کی صورت میں تھی، جب آپ کے بازو کٹتے ہیں اور آپ شہید ہوتے ہیں، پہلی بار سیدہ زینب کبریٰ نے کہا کہ اب میرے سر سے سائبان ہٹ گیا ہے۔ اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے مولا حسین کو بھی دیکھا شہید ہوتے، تو ایک بہن ہونے کے ناطے ان کے اندر بے صبری آنی چاہیے تھی، لیکن وہ صبر کی انتہا پر تھی، صبر کی معراج پر تھی۔ ظلم اپنی انتہا کو جوں جوں چھو رہا تھا۔ آج کی شب یوں تو غربت کا عالم ہے، اپنے شہر سے دور ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں، بستروں سے دور ہیں، آسائشوں سے دور ہیں، یہی غربت تھی۔ شام غریبہ سے مراد پیسوں کی کمی کی عالم نہیں تھا، یہ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جناب ان کے پاس روپیہ پیسہ یا کھانا کم ہو گیا تھا، وہ غربت وہ تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے دور ہوں۔ جب اپنے شہر سے، نانا کے وطن سے دور ہیں، والد کے وطن سے دور ہیں، ماں کے وطن سے دور ہیں، پھر حرم ابراہیم سے بھی رخصت ہو گئے۔ یہ آزمائشیں بھی تھیں، لیکن جو اصل آزمائش ہے وہ تھی کہ اپنے وطن سے دور، اور پھر بظاہر ریگزار کربلا میں شہید کر پھر دیا بے سر و سامانی ہوتے ہوئے، اور پھر اتنے مظالم کو سہتے ہوئے بھی شام غریبہ کے اندر وہ شاہ سوار کربلا ہیں جو سفیر کربلا بن کر، مطلب سیدہ زینب کبریٰ سفیر کربلا ہیں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام سفیر کربلا ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کتنی کمزور ہے یا کتنی مضبوط ہے، تو عورت کی اگر مضبوطی دیکھنی ہو تو شام غریبہ کو دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مشن ایک خاتون حضرت زینب نے اٹھایا، اور اس مشن کو پورا کیا۔ تو اگر خواتین کی مضبوطی دیکھنی ہو تو شام غریبہ موجود ہے۔ جی آپ فرما لیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تربیت کرنے والی ماں سیدہ زہرا جیسی ہوں تو پھر سیدہ زینب جیسا زینبی کردار سامنے آتا ہے۔ آج کی مائیں بھی اگر چاہتی ہیں کہ اسلام کی پرورش کرنے والی ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری خواتین ہوں، تو پھر سیدہ زہرا پاک کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی اولادوں کی تربیت اسی نہج پہ کریں کہ سیرت زینب پہ چلنے والی خواتین پیدا ہوں۔ زہیر عباس کوئی کلام اس وقت اور اس عالم کی شام جو اس کو ڈپکٹ کرے، ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ حسین الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ دعائی دعائی خدایا دعائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی، جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ اور کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے،
کہ شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے، اور سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی درے چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید الشہید الحسین۔ اور اٹھی اپنی مرکز سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپائے، گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا، ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا تھا، اور لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید الشہید الحسین۔ جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب، جب ہم شام غریباں کو بیان کرتے ہیں تو عموماً اس شام کا علم، اس شام کا غم، اس شام کی مصیبت، اس شام کی قربانی اور ان کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی، جیسے کہ ذکر ہوا کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا، سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، چاند کی روشنی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس قدر ظلم کربلا میں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عزم صمیم آج جو رہ جانے والے لوگوں نے، رہ جانے والے قافلے نے دکھایا، اور پھر شام غریباں کے بعد پھر 11 محرم بھی ہے، اور یہ قافلہ جس عزم کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت سید سجاد علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اٹھتا ہے، سرداری میں اٹھتا ہے، اور پھر اگر میں آج کی اصطلاح میں بات کروں کہ بازی پلٹ دیتا ہے۔ 10 محرم یا شام غریباں جو فتح کے شادیانے بج رہے تھے، 11 محرم کی صبح سے وہ شادیانے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات نے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئے، اور یہ غم ہے جو آگے بڑھا اور یہی فتح میں تبدیل ہوا۔ آپ نے موضوع بڑا اہم چھیڑا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہرہ ٹائم بھی اتنا ہی جی، وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم چند منٹ میں سے اس لیے بہت مختصراً کچھ چیزیں عرض کروں۔ پہلی بات، قبلہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، آپ نے بھی بہت اچھا انٹرو دیا، اور ابھی بھی آپ نے جو مقدمتاً سوال کے حوالے سے بات کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے کربلا میں، کربلا کی شیر دل، بہادر ترین، جلی ترین، باعزم ترین، مصمم ترین اور مرد ترین خاتون، سبحان شاہ مردہ ہم امیر المومنین کو کہتے ہیں، تو حضرت زینب بھی یہاں پر مرد و زن سب کی سربراہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ذہن میں رکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام میں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں شہادت حسین سے پہلے اور شہادت حسین کے بعد جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام زین العابدین کے لیے ایک پھوپھی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن
شہادت امام حسین کے بعد وہی خاتون جو کربلا کی شہسوار اور شیر دل خاتون ہے، ان کی امامت حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھاتی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھ کر اٹھاتی ہیں۔ اس لیے پہلے لمحے سے لے کر آخری زندگی کے لمحے تک جہاں پر بھی کوئی مشکل آئی، سب سے پہلے انہوں نے یہی سوال کیا کہ مجھ پر اس وقت حجت اور امام وقت زین العابدین ہیں، وہ حکم فرمائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، اس لیے یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جہاں خون کے رشتے کے حوالے سے اس کا اپنا اپنا مرتبہ ہے دونوں کا، وہیں پر عقیدے کے رشتے کے حوالے سے، قرآن کے رشتے کے حوالے سے اس مقام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا میں جن ہستیوں نے شہادت دی ہے، جن ہستیوں نے آ کر قربانی دی ہے، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ جن کی تربیت قرآن کے سائے میں ہوئی ہے، جن کی تربیت عصمت کے دامن میں ہوئی ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں سے یہی توقع ہونی چاہیے کہ یہ تمام عالم انسانیت کے لیے اخلاق کے حوالے سے اور عملی میدان میں اپنے معراج پر نظر آئیں اور دوسرے ان کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ اس لیے اگر آپ حضرت قاسم کو دیکھ لیں، حضرت علی اکبر کو دیکھ لیں، اون و محمد کو دیکھ لیں، حتیٰ حضرت علی اصغر کو دیکھ لیں، اب ہم اگر خطیبوں کی بتائی ہوئی باتوں سے ہٹ کر روایات کو دیکھیں، احادیث کو، تو احادیث ہمیں ان شخصیات کے مقام اور مرتبے سے آگاہ کرتی ہیں۔ وہ جو 6 ماہ بچہ ہے، اس کے تبسم کو احادیث نے وہ معراج عطا کیا ہے کہ وہ تبسم بتاتا ہے کہ بچہ جسمانی اور عمر کے لحاظ سے بچہ ہے، روح کے لحاظ سے بڑے بڑوں سے بڑا ہے۔ اگر آپ اس بچے کے مقام کو دیکھیں تو اس بچے کو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی ردیف میں اس بچے کو وہ مقام حاصل ہے جو یا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو حاصل ہے یا حضرت عباس علمدار کو حاصل ہے، یعنی باب الحوائج کے طور پر وہ بچہ جو اپنی روح کی بلندی کے حوالے سے اس مقام پر ہو، اگرچہ عمر میں 6 ماہ ہو، وہ تیر کھا کر مسکرائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ اگر آپ اس اعتبار سے حضرت علی اکبر کو دیکھیں، جب وہ پوچھتے ہیں کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق کے رستے پر ہیں یا نہیں، جواب جب امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں گیا، بالکل میں نے مختصر کر دیا کہ ہاں ہم حق کے رستے پر گامزن ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے سے گفتگو والی دعا۔ اگر یہی کیفیت آپ عاشور اور 11 محرم کے بعد کی دربار یزید تک دیکھیں تو دربار یزید میں جب یزید نے اس قافلے کو لانے والے اس سپہ سالار سے خطاب کر کے پوچھا کہ یہ خاتون اس جرأت کے ساتھ میرے سامنے گفتگو کر رہی ہے، اس پورے سفر میں تم نے کیسا پایا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ان ہستیوں کے تعارف کے لیے کافی ہے، تاریخ بھرا پڑا ہے اس سے، کہ اس نے یہ کہا کہ کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے ہر لحاظ سے ان کو توڑنے کی کوشش کی، ان کے عزم کو توڑا، ان کے صبر کو توڑا، ان کی چیزوں کو چھینا، ان کو بھوکا رکھا، ان کو پیاسا رکھا، اور سواریوں میں بھی ان کو ہر طرح کی مشکلات کا شکار کیا، قیدوں میں بھی اسی طرح سے لوگوں کی طرف سے پتھر برسائے گئے، حوصلے توڑے گئے، لیکن اس سفر میں، پورے سفر میں اس خاتون اور ان کی بہنوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ گویا یہ فاتح تھے اور ہم مفتوح تھے۔ آغا صاحب وقت ختم ہو گیا، جس جامع انداز سے آپ نے اور مولانا حیدر علوی صاحب نے آج کی شام کے علم کو، غم کو، قربانی کی کیفیات کو اور اس کے ساتھ ہی مقاصد کو بیان کیا، وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بے حد شکریہ میں ادا کرتا ہوں آپ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین، شریعتی نے کہا تھا کہ جو چلے گئے وہ کار حسینی کر گئے، جو بچے ہیں انہیں کار زینبی سر انجام دینا ہے۔ یہ شام غریبہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ خواہ کتنی ہی مشکلات ہوں، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، کتنے ہی غم ہوں، لیکن راستہ اخلاقی اقدار کا رہے، اللہ کی بتائی ہوئی اقدار کا رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا رہے۔ ہمیں سب کو کربلا کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہوئے زینبی کردار ادا کرنا ہوگا۔
اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔